बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार एकेडमी की जानिब से मैं हूँ प्रोफेसर शिराज सागर। आज हम साले दुवम की तीसरी नज़्म खुदा सरसब्ज रखे इस चमन को मेहरबां होकर का मताला करेंगे। शायर का नाम है अकबर इलाहाबादी। आज हम इस नज़्म के पहले 3 अशार की तशरीह करेंगे और शायर का तारुफ करवाएंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कि शायर की उर्दू अदब में क्या अहमियत है। यह है जी अकबर इलाहाबादी की एक तस्वीर। आपका असल नाम सैयद अकबर हुसैन रिजवी था और तहल्लुस अकबर था। आप 16 नवंबर 1946 में सूफी सैयद तफज्जुल हुसैन के घर ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सरकारी मदारिस में पाई और महकमा तामीरात में मुलाजिम हो गए। 1869 में नायब तहसीलदार मुकर्रर हुए। 1872 में वकालत का इम्तिहान पास किया और 1880 तक वकालत करते रहे। फिर मुंसिफ मुकर्रर हुए। 1894 में अदालत हफीफा के जज हो गए। 1898 में खान बहादुर का खिताब मिला। 1903 में मुलाजमत से सबकदोश हो गए। उन्होंने जंग आज़ादी हिंद यानी 1857 की जंग आज़ादी, पहली जंग अज़ीम और गांधी की अमन तहरीक का इब्तदाई हिस्सा देखा था। इब्तदा में हैदर अली आतिश से इस्लाह ली, फिर अपना अलग रंग पैदा किया। उनकी शोहरत ज़राफ़त आमेज़ और तंज़िया अशार पर मबनी है। मशरकियत के दिलदादा और मगरबी तहजीब व सकाफ़त से बेजारी जगह जगह उनके कलाम में नज़र आती है। रिसाला मखज़न लाहौर की जानिब से उन्हें लिसानुल असर का खिताब दिया गया। अल्लामा इकबाल भी आपसे बहुत मुतासिर थे और आपको पीर व मुर्शद कहते थे। आपका पूरा कलाम कुलियात अकबर के नाम से मिलता है। आप 1921 में खालिक हकीकी से जाने। तो उनकी एक ही किताब जो कुलियात अकबर यानी जिसमें उनका कुल कलाम जो है इसी एक किताब में मौजूद है, जो कुलियात अकबर के नाम से मिल जाती है। इस पर शेर देखिए, यही फरमाते रहे तैग से फैला इस्लाम, ये ना इरशाद हुआ तोप से क्या फैला है। तो इसमें मगरबी अक़वाम पर तंज किया गया है कि हमारी तलवार पर तो तंज किया जाता है और उसके बारे में उसके मनफी असरात बताए जाते हैं, मगर ये नहीं बताया जाता कि जो मगरबी अक़वाम ने तोप ईजाद की थी उसके क्या नुकसानात हुए और उनसे क्या क्या फैला। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि अकबर इलाहाबादी की जो तंज़िया और मज़ाहिया शायरी है उसी की वजह से उनकी शोहरत हुई। तो उनके कुछ ऐसे अशार पढ़ते हैं जिसमें वो तंज करते हैं, मिज़ाह जो है उनकी शायरी में आता है। ज़राफ़त आमेज़ अशार हैं, ख़ास तौर पे उनके ख़यालात जो हैं वो भी इसमें नज़र आते हैं। नज़र उनकी रही कॉलेज में बस इल्मी फ़वाइद पर, गिरा के चुपके बिजलियाँ दीनी अकायद पर। यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम न होता, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज की न सूझी। तो आपने देखा कि वो कॉलेज के हवाले से उन्होंने तंज किया है और कॉलेज को कहा है कि अगर फ़िरौन को पता होता कि कॉलेज होता तो बच्चे वहाँ जाके बिगड़ जाएंगे, तो वो कभी भी बच्चों के कत्ल से बदनाम ना होता। यानी इस कदर नफ़रत उन्होंने जो है जदीद जो इदारे थे उस दौर में, आज से तकरीबन 150 साल पहले हिंदुस्तान में जो कुछ कॉलेज थे उनके हवाले से बात की है। वो समझते थे कि कॉलेज में जाके नौजवान जो नस्ल है वो बिगड़ जाती है, उनके दीनी अकायद जो हैं वो छिन जाते हैं और मगरबी तहजीब उन पर गालिब आ जाती है। तो सर सैयद से भी उनका बुनियादी इख्तलाफ यही था और वो समझते थे कि उस दौर के जो ये आज के जो कॉलेजेस हैं उनकी बात नहीं हो रही है, उस दौर के कॉलेजेस की बात हो रही है जो जिनकी ज़्यादातर की सरपरस्ती जो थे वो अंग्रेज़ी सरकार करती थी और वहाँ पे बहुत सारे असातिज़ा जो थे वो मगरब से आए हुए थे।
تو اس طرح مغربی تہذیب کا پرچار بھی ہوتا تھا، اور ہندوستان کے جو نوجوان تھے وہ مغربی تہذیب و تمدن کے دلدادہ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ تو جو اکبر الہ آبادی تھے وہ اس وجہ سے ان کے خلاف نہیں تھے کہ وہ نئی تعلیم سکھا رہے تھے یا مغربی علوم سکھا رہے تھے، وہ اس وجہ سے خلاف تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہندوستان کے مسلمان اور جو نئی نسل ہے وہ مغربی تہذیب اور مغربی خیالات اور ان کا جو لادین معاشرہ ہے ان کے جھانسے میں آ جائے، یا پھر مغربی تہذیب ان پر غالب آ جائے اور وہ اپنے جو مشرقی اقدار ہیں اور اپنا جو دین ہے اور کتاب و سنت ہے اس کو نہ چھوڑ دیں۔ یہ نہ ہو کہ مغربی تہذیب کے بدلے میں وہ اپنا مذہب چھوڑ دیں اور ایک لادین معاشرہ جو ہے اس کو اپنا لیں۔ تو اس حوالے سے انہوں نے اس دور کے جو کالجز ہیں ان پر طنز کیا ہے، تنقید کی ہے، اس کو ناپسند کیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اکبر الہ آبادی جدید تعلیم کے خلاف نہیں تھے، وہ خود بھی انگریزی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی اور اپنے صاحبزادے کو بھی، عشرت حسین کو بھی برطانیہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا تھا، لیکن اس شرط پر کہ وہ مشرقی اقدار کی پاسداری کرے گا۔ پھر ان کا ایک شعر دیکھیے: تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، پر ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بولو۔ تو وہ یہ تو چاہتے تھے کہ نئی تعلیم حاصل کی جائے، نئے علم و ہنر اور جو سائنسی ایجادات ہیں ان سے فائدہ اٹھایا جائے، وہ ان کے خلاف نہیں تھے، لیکن اس کے بدلے میں وہ اللہ اور اس کے رسول اور مشرقی اقدار کو قربان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک اور اسی حوالے سے طنز ہے جی: برق کے لیمپ سے آنکھوں کو بچائے رکھنا، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے۔ اگر اس کو ہم جدید تناظر میں دیکھیں، برق کے لیمپ کو اس دور میں تو یقیناً اس سے مراد جدید علوم اور جدید جو ایجادات تھی ان کے حوالے سے ہے، لیکن جدید دور میں ہم برق کے لیمپ سے مراد اگر جو ہے موبائل دیکھیں یا ٹی وی کو لیں تو یقیناً روشنی تو آتی ہے، لیکن جو روح کا نور ہے وہ چلا جاتا ہے، اور آج کے نوجوان کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے، جس کے ہاتھوں میں جدید ٹیکنالوجی ہے، کمپیوٹر ہے، موبائل ہے اور انٹرنیٹ کی سہولت ہے، تو اس کو روشنی تو پہنچ رہی ہے، آگہی مل رہی ہے، علم مل رہا ہے، لیکن اس کے باطن کا نور ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اخلاقی اقدار ختم ہو رہی ہیں، احساس ختم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ دین جو ہے وہ اس کے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو سیکولرزم اور سوشلزم اور مارکسزم اس طرح کے نظریات جو ہیں وہ نئی نوجوان نسل میں پنپ رہے ہیں۔ ایک اور کتاب ہے جی: چھوڑ لٹریچر کو اپنی ہسٹری بھی بھول جا، شیخ و مسجد سے تعلق ترک کر اسکول جا، 4 دن کی زندگی ہے کوفت سے کیا فائدہ، کھا ڈبل روٹی کلرکی کر خوشی سے پھول جا۔ تو اس دور میں کچھ یہ بھی لوگوں میں یہ سوچ پائی جاتی تھی کہ یہ جو جدید انگریزی تعلیم ہے اس کا مقصد جو ہے نوجوانوں کو کلرک بنانا ہے، ان کو ایسی تعلیم دینا ہے کہ وہ بس پڑھ لکھ کر ایک کلرک کی حیثیت سے نوکری کر سکیں، یعنی وہ ان کو نوکر بنانا چاہتے تھے، افسر نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے آج بھی وہ لارڈ میکالے کا جو نظام تعلیم ہے ہمارے پاکستان میں، آج بھی وہی تعلیم رائج ہے، اور آج بھی نوجوان ڈگریاں ہاتھوں میں تھامے اچھی نوکریوں کی تلاش میں نظر آتے ہیں، اور پھر زیادہ تر جو ہیں وہ کلرک بن جاتے ہیں اور پھر اسی میں فائلوں میں اپنی زندگی کو کھپا دیتے ہیں۔ کچھ خواتین اور نوجوان نسل جو بچیاں ہیں ان کے حوالے سے طنز ہے جی:
بے پردہ کل جو آئیں نظر چند بیویاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ بہت عمدہ اشعار ہیں جی ان کے، اور ان کے کچھ نظریات ان اشعار سے بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ وہ باتیں جن سے قومیں ہو رہی ہیں نامور سیکھو، اٹھو تہذیب سیکھو، صنعتیں سیکھو، ہنر سیکھو، بڑھاؤ تجربے اطراف دنیا میں سفر سیکھو، حواس خشک و تر سیکھو، علوم بحر و بر سیکھو، خدا کے واسطے اے نوجوانوں ہوش میں آؤ، دلوں میں اپنے غیرت کو جگا دو، ہوش میں آؤ۔ تو ان اشعار سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جدید تعلیم اور جدید جو ایجادات تھے اور علم و ہنر تھے، ان سے وہ نالاں نہیں تھے، یا اس سے وہ اجتناب نہیں برتنا چاہتے تھے۔ بس وہ اتنا چاہتے تھے کہ نوجوان نسل بے شک علم و ہنر سیکھیں، مغربی علوم سیکھیں، مغربی زبانیں بھی سیکھیں، لیکن اس کے بدلے میں اپنی اقدار، اپنی اخلاقیات، اپنا دین جو ہے وہ اس کو قربان نہ کریں، ان کی بھی پاسداری کرتے رہیں۔ تو آئیے جی اب چلتے ہیں اشعار کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ پہلے شعر میں اکبر الہ آبادی نے کیا بات کی ہے۔ اچھا جی، اب نظم کی جانب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاعر نے پہلے شعر میں کیا بات کی ہے۔ نظم کا عنوان ہے خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ شعر ہے جی، بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ زیب کا مطلب زینت یا سجاوٹ، صحن بوستان کا مطلب باغ کا صحن یا صحن گلستان، انادل اندلیب کی جمع ہے یعنی بلبلیں، دھوم مچانا شور کرنا، چرچا کرنا، شہرت کرنا، یا پھر بہت زیادہ شہرت حاصل کرنا، سرگرم فغاں بلند آواز سے فریاد کرنا۔ جی تو آگے ہے جی کچھ اہم نکات ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ شعر رجائیت سے بھرپور ہے۔ رجائیت سے مراد ہے امید کی طرف واپسی، یعنی مایوس نہ ہونا، امید رکھنا۔ تو اس شعر میں اگر بہار آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امید واپس آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ مایوسی واپس جا رہی ہے، لوٹ رہی ہے، برے دن جا رہے ہیں اور اچھے دن واپس آ رہے ہیں۔ تو یہ شعر بلکہ یہ پوری نظم جو ہے رجائیت سے بھرپور ہے۔ صنعت مرآت النظیر کا اس میں استعمال ہوا ہے، یعنی ایک دوسرے سے منسلک جو الفاظ ہیں، ایک ہی قبیلے کے الفاظ یا پھر ایسے الفاظ کا استعمال ہے جو ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس میں صنعت مرآت النظیر ہے، جیسے گل، جیسے بوستان، بہار، بلبلیں اور سرگرم فغاں ہونا، یہ سب جو الفاظ ہیں ان کا تعلق ایک دوسرے سے بنتا ہے، اس لیے اس میں صنعت مرآت النظیر کا استعمال ہوا ہے۔ اس صنعت پر ہم ڈیٹیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ اچھا جی، اس میں تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ بہار مختلف چیزوں کی علامت بھی ہوتی ہے۔ بہار کا مطلب صرف بہار نہیں لینا چاہیے، یعنی اس کے لغوی معنی سے ہٹ کر بھی دیکھنا چاہیے۔ تو بہار علامت ہے زندگی کی، خوشی کی، خوشحالی کی، رونق کی اور وصال کی یا ملن کی۔ تو بہار جو ہے بہت سارے الفاظ یا بہت ساری کیفیات یا بہت سارے واقعات کی علامت بھی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم دیکھتے ہیں جی کہ اکبر الہ آبادی بطور فطرت نگار کے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر انہوں نے ظرافت آمیز اور طنز و مزاح پر مبنی شاعری کی ہے، لیکن اس نظم میں وہ ایک فطرت نگار کے روپ میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ یقیناً جب شاعر جو ہے وہ یکسانیت سے اکتا جاتا ہے یا پھر وہ ایک مصنوعی زندگی جو ہے اس کی طوالت سے اکتا جاتا ہے، تو پھر وہ فطرت کے قریب جانا چاہتا ہے، پھر وہ مظاہر فطرت کو قریب سے دیکھ کر اپنی بے رونق زندگی میں
کچھ دیر کے لیے مسرت لانا چاہتا ہے، اپنا مزاج بدلنا چاہتا ہے، اپنے باطن کی کچھ کیفیات جو ہیں ان میں تغیر لانا چاہتا ہے۔ تو شاعر نے بطور فطرت نگار یہاں پر کچھ جو ایک منظر ہے وہ ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پینٹنگ ہے جو ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ تو پینٹنگ یا منظر نگاری یا تصویر کس چیز کی ہے؟ بہار کی آمد کی، کہ جب بہار آتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسم خزاں جو ہے وہ باغوں سے، گلستانوں سے رونق چھین لیتا ہے۔ تمام درخت جو ہیں وہ زرد رنگ کے ہو جاتے ہیں، پھر ٹہنیاں سوکھ جاتی ہیں اور پھول نظر نہیں آتے، خوشبو محسوس نہیں ہوتی، پرندے نظر نہیں آتے، اور اس طرح ایک بدحالی نظر آتی ہے۔ اسی طرح خزاں جو ہے وہ علامت ہے موت کی، وہ علامت ہے جدائی کی، بدحالی کی، دکھ کی اور بربادی کی۔ تو اس کے برعکس جب موسم بہار آتا ہے تو پھر کیا منظر ہمارے سامنے آتا ہے، اس پر بات کی گئی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ جب بہار واپس آتی ہے تو پھر ہر طرف پھول کھل جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ان پھولوں کی وجہ سے جو باغ کا صحن ہے یا گلستان کا جو صحن ہے وہ سج جاتا ہے، اس کی زینت میں، اس کی سجاوٹ میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ قابل دید منظر پیش کرتا ہے۔ خوشبو لوٹ آتی ہے، تتلیاں لوٹ آتی ہیں، درختوں پر سبز رنگ کے پتے نکل آتے ہیں، کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، تمام شاخیں جو ہیں وہ ہری ہو جاتی ہیں، ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، درخت جو ہے وہ ان پر رونق لوٹ آتی ہے، اور پھر اس طرح جو پورا منظر ہے وہ اس میں رنگ برنگے مناظر نظر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے شاعر نے بہار کی آمد کا تذکرہ کیا ہے اور ایک منظر کشی کر کے بتایا ہے کہ بہار کے آنے کے بعد چمن، گلستان، باغ یا پھر جو بوستان ہے، صحن بوستان، وہ کس طرح کا دکھائی دیتا ہے اور اس کی سجاوٹ کس طرح سے ہوتی ہے۔ کچھ اشعار ہیں جی۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پات ہرے ہیں، پھول کھلے ہیں، کم کم بادو باراں ہیں۔ اور ایک اور بہت ہی خوبصورت شعر، ٹک دیکھ لیں چمن کو چلو لالا زار تک، کیا جانے پھر جیے نہ جیے ہم بہار تک۔ تو بہار کا انتظار سب کو رہتا ہے، صرف شاعروں کو نہیں بلکہ عاشقوں کو بھی، بلکہ عام انسانوں کو بھی بہار کا انتظار رہتا ہے۔ یہ آخری ہمارا نقطہ ہے جی، بلبلوں کی پرجوش نغمہ ترازیہ۔ تو دوسرے مصرے میں جیسے کہا گیا ہے کہ انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر، انادل یعنی بلبلیں۔ بلبل کا ذکر اس لیے آ گیا کہ بلبل ایک ایسا پرندہ ہے جو کہ پھولوں کا شیدا ہے، پھولوں کا عاشق ہے، پھولوں کے ارد گرد میں ڈلاتا ہے، اور ہمیشہ وہیں پایا جاتا ہے جہاں پھول زیادہ ہوتے ہیں۔ تو پھولوں کو پسند کرنے والا ہے، اس لیے پھولوں کا کھلنا جو ہے اس کے لیے باعث مسرت ہے۔ وہ اس کے لیے ایک وصال کا موسم ہے، ایک ملن کا موسم ہے، اپنے محبوب کے دیدار کا موسم ہے، اور وہ ایک نہیں کئی پھول اس کے سامنے کھلے ہوئے ہیں اور وہ اس منظر سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے کہ بلبل مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور مذکر کے لیے بھی۔ تو بلبلیں جو ہیں وہ کئی ہیں اور انہوں نے مل کر جو ہے اب اس خوشی میں، پھولوں کے کھلنے کی خوشی میں شور مچایا ہوا ہے، اور اس قدر دھوم اور چرچا کیا ہوا ہے کہ دور دور تک ان کے نغموں کی آوازیں جا رہی ہیں، ان کے شور کی آوازیں جا رہی ہیں، اور وہ ان کی نغمہ ترازیاں جو ہیں وہ بہت بلند ہو رہی ہیں، اور وہ طرح طرح سے اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہی ہیں۔ شعر دیکھیے کہ آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی ایک خبر ہے زبانی طیور کی، یعنی طائر کی جمع طیور، پرندے۔ پھر ایک اور شعر آخر پہ، بہار آئی کہ دن ہولی کے آئے، گلوں میں رنگ کھلا جا رہا ہے۔ تو بہت عمدہ شعر ہے جی، یہ بھی آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے اب چلتے ہیں اگلے شعر پر۔
बिछा फर्शे ज़मुर्रद एहतमाम सब्ज़ाए तर में, चली मस्ताना वशबादे सबा अंबर फिशां होकर। कुछ मानी देखते हैं। फर्शे ज़मुर्रद, सब्ज घास का फर्श या सब्ज रंग के कीमती पत्थर का फर्श। तो ज़मुर्रद सब्ज रंग का एक पत्थर होता है, तो उसी मुनासिबत से फर्शे ज़मुर्रद का मतलब है सब्ज घास का फर्श, या एक तशवीश सी पैदा की गई है, या फिर सब्ज रंग के कीमती पत्थर का फर्श। दूसरा है जी एहतमाम का मतलब होता है बंदोबस्त। सब्ज़ाए तर से मुराद है तरोताज़ा घास जिस पर शबनम पड़ी हो। फिर देखते हैं जी कि मस्ताना वश का मतलब मस्तों या दीवानों की तरह झूमते हुए, या नशे की हालत में झूमते हुए। बादे सुबह, बादे सबा यानी सुबह की ठंडी ठंडी हवा। अंबर फिशा का मतलब है जी अंबर की खुशबू बखेरने वाला। तो पहला नुक्ता है जी हमारा कि ये शेर जो है सादा, रवां और आम फहम शेर है, यानी इसमें कोई बहुत गहरी बात नहीं है जो आम आदमी की समझ से बालातर हो। इसमें भी एक मंजर ही पेश किया गया है, और वो मंजर क्या है? बहार की आमद पर जो एहतमाम किया गया है बाग में, चमन में या गुलिस्तान में, बहार के आने की खुशी में जो बंदोबस्त किया गया है, जो उसको सजाया गया है, उस पर बात की जा रही है और एक मंजर निगारी सी पेश की जा रही है। कहा जा रहा है कि पूरे बाग में सब्ज रंग का फर्श बिछ गया है, और उस पर जो सब्ज रंग का जो सब्जा है वो तर भी है, यानी उस पर शबनम के कतरे हैं, शबनम नजर आ रही है। सबसे पहली बात ये कि यहाँ याद रहे कि सब्ज रंग की वजह से उसको फर्श ज़मुर्रद कहा गया है, और सब्ज़ा तर से मुराद है ऐसा सब्ज़ा या ऐसा घास जिस पर औस पड़ने के बाद शबनम के कतरे मोतियों की तरह नज़र आते हैं। कभी आपने सुबह सवेरे किसी बाग की सैर की हो, या किसी चमन या किसी गुलिस्तान में गए हो जहाँ पे सब्ज़ा हो, हरियाली हो, तो आप महसूस करेंगे कि जो घास है या सब्ज़ा है वो नम है, वो तर है। वो कैसे तर हो जाती है? वो सारी रात औस पड़ने के बाद जो नमी जो इकट्ठी हो जाती है सब्ज़े पर, तो वो शबनम के कतरे बन जाती हैं, और वो जब किसी पत्ते पर या फूल पर आपको नज़र आए तो वो मोतियों की तरह चमकती हुई नज़र आती है। तो उसको सब्ज़ाए तर कहा गया है। अच्छा, तो ये एक मंजर निगारी पेश की जा रही है जी, और बताया जा रहा है कि बहार की आमद की वजह से ये एहतमाम किया गया है। अच्छा, ये बड़ी अहम बात है कि हमारे यहाँ एक रिवायत भी है कि जब किसी ने आना होता है, किसी मेहमान ने, और ख़ास तौर पर मेहमान ख़ुसूसी ने, तो उसके एहतराम में उसकी इज़्ज़त के तौर, उसकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए एहतमाम किया जाता है, और कहीं किसी ख़ास जगह पर कोई तकरीब की जाती है, उस जगह को सजाया जाता है, तज़ीन व आराइश की जाती है, और इस तरीके से खुशामदीद कहा जाता है कि आने वाले को अपनी अहमियत का एहसास हो, और उसको ये अंदाज़ा हो कि मेज़बानों के दिल में उसके लिए कितनी जगह है। तो यहाँ बहार चमन में आ रही है, और चमन ने बहार की आमद की खुशी में अपने आप को सजा दिया है। सब्ज रंग का फर्श बिछ गया है, और सब्ज़ाए तर जो है वो इंतहाई खूबसूरत लग रहा है। उस पर मोतियों जैसी शबनम पड़ी बड़ी खूबसूरत लग रही है, बड़े शफाफ मोती नज़र आ रहे हैं उस पर। और इस तरीके से एक फातिहाना अंदाज में आती हुई बहार को खुशामदीद कहा जा रहा है। फातिहाना इसलिए कि उसने ख़िज़ा को शिकस्त दी है और उस पर गालिब आई है, और बड़े फ़ख्र के साथ, बड़े गुरूर के साथ वो चमन में जो है वो कदम रख रही है। तो उसके आने की खुशी में उसको वेलकम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है।
اور یہ ایک منظر جو ہے جو شاعر نے ہمارے سامنے شعر کی صورت میں رکھا ہے. ایک شعر ہے جی: اوس نے فرش زمرد پہ بچھائے تھے گوہر، لوٹ جاتی تھی لہکتے ہوئے سبزے پہ نظر. پھر ہے جی کہ اس شعر میں باد صبا کو مجسم کر کے پیش کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی تجسیم کاری کی گئی ہے. باد صبا کو ایک وجود عطا کیا گیا ہے، اور اس کو شاعری کی زبان میں کہتے ہیں تجسیم کاری کرنا. اس کو چلتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور نشے کی حالت میں جھومتے اور لہراتے ہوئے، مستوں اور دیوانوں کی طرح لہراتے ہوئے گزرتے دکھایا گیا ہے. تو اس کو کہتے ہیں تجسیم کاری کرنا. تو دوسرا مصرع پھر پڑھ لیتے ہیں: چلی مستانہ وش، یعنی مستانوں کی طرح صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی، خوشبو عنبر کی خوشبو بکھیرتے ہوئے. تو یہ ایک اور خوبصورت منظر پیش کیا گیا ہے. شعر ہے جی: بے ثمر پیڑوں کو چومیں گے صبا کے سبز لب، دیکھ لینا یہ خزاں بے دست و پا رہ جائے گی. اور آخری جو ہمارا نقطہ ہے، گلستان کا خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے. ایک بار پھر میں وہی بات دہراؤں گا کہ گلستان کی منظر نگاری کی گئی ہے. اس عمل کو محاکات بھی کہتے ہیں، اس عمل کو امیجری بھی کہتے ہیں، اس کو تمثال نگاری یا پیکر تراشی بھی کہتے ہیں. تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ شاعر نے فطرت نگاری کرتے ہوئے ہمیں ایک منظر دکھایا ہے اور بتایا ہے کہ بہار جب چمن میں قدم رکھتی ہے تو اس کے آتے ہوئے چمن جو ہے وہ کس طریقے سے سجا ہوا ہوتا ہے، کس طریقے سے اہتمام کیا جاتا ہے. اور باد بہاری، یا ہم باد صبا کہیں تو زیادہ مناسب ہے، جو صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے، وہ بھی بہار کے آنے کی خوشی میں رقص کرتی ہوئی، جھومتی ہوئی، لہراتی ہوئی دیوانوں کی طرح چل رہی ہے اور چمن سے گزر رہی ہے. کچھ اور شعر بھی حوالے کے طور پر دیکھتے ہیں: مہکتے پھول سے خوشبو جدا کی، یہ ساری مہربانی ہے صبا کی. اور ایک اور شعر: گل ہوئے غرق آب شبنم میں، دیکھ اس صاحب خیا کی ادا. چلیے جی اب تیسرے شعر کی جانب بڑھتے. تو تیسرا شعر ہے جی: عروج نشائے نشو نما میں ڈالیاں جھومی، ترانے گائے مرغانے چمن نے شادماں ہو گئے. عروج کا مطلب بلندی، کمال. نشائے نشو نما، پھلنے پھولنے کا شوق، شباب کا نشہ یا بڑھوتری کا نشہ. ڈالیاں مطلب ٹہنیاں. جھومنے کا مطلب ہے ہلنا، رقص کرنا. مرغانے چمن کہتے ہیں جی باغ کے پرندوں. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ صنعت حسن تعلیل کا استعمال کیا گیا ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ڈالیاں ہیں وہ بڑھوتری کے نشے میں جھوم رہی ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ہوا کی وجہ سے جھوم رہی ہیں. تو اس میں جو آپ کو پتہ ہے کہ علت کچھ اور بتائی جاتی ہے اور سننے میں بھی اچھا لگتا ہے، پڑھنے میں بھی وہ کچھ مبالغہ محسوس نہیں ہوتا. تو اس کو کہتے ہیں صنعت حسن تعلیل، کہ اس کی وجہ جو ہے ڈالیوں کی نشو نما کا نشہ بتایا گیا ہے. تو نشہ نشو نما یعنی ہمارا پہلا نقطہ یہی ہے، بڑھوتری اور شباب کا خمار. تو یہ اگر انسانوں میں اس کا اثر ہو سکتا ہے تو پھر اس کا اثر شاعر نے پودوں پر بھی بتایا ہے اور دکھایا ہے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑھوتری کا نشہ ہوتا ہے، شباب کا خمار بھی ہوتا ہے. جب کوئی جوانی کی طرف قدم بڑھاتا ہے، جب کوئی آہستہ آہستہ پرورش پاتا پاتا طاقت حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے یا عالم شباب کی طرف بڑھتا ہے، تو اس میں ایک خاص قسم کا اس کی چال بدل جاتی ہے. اس کا اٹھنا بیٹھنا، گفتگو کا انداز، اس کی وضاحت وہ ذرا مختلف ہو جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس دنیا کو تسخیر کرنے کے موڈ میں ہے
یا پھر وہ عروج کی جانب گامزن ہے، بلندی کی جانب گامزن ہے، اور اس کو دنیا اپنے سامنے ہیچ نظر آتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابل اور کوئی نہیں آ سکتا، اس وقت میں بھرپور شباب میں ہوں، اس وقت میں پوری طاقت میں ہوں، اس وقت میں پوری جوانی میں ہوں، اس لیے میرے سامنے ساری دنیا جو ہے وہ کمتر ہے، فقط میں ہی بالا تر ہوں۔ تو یہ جو سوچ ہے، اس کا ایک الگ نشہ، اس کا ایک الگ خمار ہوتا ہے، جو یوں سمجھ لیں کہ پھلنے پھولنے کا شوق رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ پھر اس کا جو اس کی کیفیت، اس کا انداز، اس کا مزاج بدل جاتا ہے۔ تو اسی بات کو شاعر نے یہاں ڈالیوں کے حوالے اور ٹہنیوں کے حوالے سے بتایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں ایک شعر، ایک ادا مستانہ سر سے پاؤں تک چھائی، بڑا عمدہ شعر ہے جی۔ ایک ادا مستانہ سر سے پاؤں تک چھائی ہوئی، اف تیری کافر جوانی جوش پر آئی ہوئی، داغ دہلوی کا شعر ہے جی۔ ایک اور شعر اس والے سے، کیا مستیاں چمن میں ہے جوش بہار سے، ہر شاہ گل ہے ہاتھ میں ساگر لیے ہوئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک گمنڈ کی کیفیت بھی ہے، کہ وہ ڈالیاں، وہ ٹہنیاں جو بڑھ رہی ہیں، جو پھل پھول رہی ہیں، جو عالم شباب کی جانب گامزن ہیں، یا ان پر ایک جوانی کا نشہ سا آ گیا ہے اور وہ نشے میں سرشار محسوس ہوتی ہیں، تو وہ رقص کر رہی ہیں، وہ ہل رہی ہیں، وہ جھوم رہی ہیں۔ تو جیسے کوئی شرابی نشے کی حالت میں جھومتا ہے، یا وہ ہلتا ہے یا رقص کرتا ہوا محسوس ہوتا ہے، یا خماری کی کیفیت میں محسوس ہوتا ہے، تو یہاں گھمنڈ کی کیفیت آ گئی ہے، غرور آ گیا ہے۔ شاید وہ جوانی کا غرور کہہ لیں اس کو، بڑھوتری کا غرور کہہ لیں اس کو، پھلنے پھولنے کا غرور کہہ لیں، یا شباب کا غرور کہہ لیں۔ تو ان ڈالیوں میں اس غرور کی وجہ سے وہ رقص کر رہی ہیں، جھوم رہی ہیں۔ ایک شعر بہت عمدہ ہے اس حوالے سے، آغاز جوانی ہے ذرا جھوم کے چلتے ہیں، دنیا یہ سمجھتی ہے ہم پی کے نکلتے ہیں۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اس میں بھی مرغان چمن یعنی پرندوں کی شادمانی، پرندوں کے ترانوں اور پرندوں کی نغمہ ترازیوں کا ذکر آ گیا ہے۔ تو یہ ایک فطری امر ہے، جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ جس طرح انسانوں کو باغ میں پھول اچھے لگتے ہیں، خوشبو اچھی لگتی ہے، رنگ اچھے لگتے ہیں، ہریالی اچھی محسوس ہوتی ہے، رونق اچھی لگتی ہے، تو بالکل اسی طرح پرندوں کو بھی جو ہے یہ سارے مناظر اچھے لگتے ہیں، بلکہ انسانوں سے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ انسانوں کے تو اپنے گھر ہوتے ہیں، جبکہ پرندوں کے گھر تو انہی ڈالیوں پر، انہی شاخوں پر بنتے ہیں۔ وہ سارا دن درختوں کی ٹہنیوں پر گزارتے ہیں، اور رات کو بھی انہی شاخوں میں کہیں چھپ کر سو جاتے ہیں۔ تو ان کا تو گھر ہے یہ۔ اور اگر یہی درخت، یہی چمن، یہی گلشن، یہی باغ اگر سج جاتے ہیں، اگر وہاں بہار آ جاتی ہے، ہریالی آ جاتی ہے، درخت دوبارہ سے کھل اٹھتے ہیں، پھول نکل آتے ہیں، کلیاں نکل آتی ہیں، تو ان کے لیے اس سے بڑی عید اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے ایک عید کا سا سما ہے، اور وہ ان کی جو خوشی ہے وہ دیدنی ہے، اور وہ اس خوشی کا اظہار طرح طرح سے کر رہے ہیں۔ کبھی اٹکیلیاں کرتے ہیں، کبھی ایک شاخ سے دوسری شاخ پر پہنچتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، اور پھر اس طرح مختلف بولیوں میں، اپنی اپنی بولیوں میں گیت گاتے ہیں۔ وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ بلبل ہو سکتی ہے، وہ کوئل ہو سکتی ہے، وہ فاختہ ہو سکتی ہے، وہ چڑیاں ہو سکتی ہیں، وہ طوطے ہو سکتے ہیں، وہ مور ہو سکتے ہیں، وہ تیتر اور بٹیر ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی پرندہ ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی اپنی جو بولی میں، اپنے اپنے انداز میں وہ شادمانی کے گیت گاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے یہ بھی، اس شعر میں بھی ایک بھرپور منظر جو ہے وہ ہمارے سامنے ایک تصویر کی طرح رکھا گیا ہے۔ شعر دیکھیے کہ پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پہ پھولوں کی خوشبو غضب تھی۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم
فقط 3 اشعار کی تشریح جو ہے وہی کریں گے جو کہ ہو چکی، اور یہاں اپنے لیکچر کا اختتام کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی باقی جو اشعار ہیں ان کی تشریح اگلے لیکچر میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔